अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़। प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया बनोरिया आलमिया में और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नईम, जो इस यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं, चांसलर हैं। मैं इनसे बात करूँगा कि कैसे ये एजुकेट करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और जनरली निसाब का क्या मामला है, और पूरे पाकिस्तान में जो मदारिस की सूरत हाल है उस पर भी मजमूई तौर पर इनसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका मुझे वक्त देने का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी ये जामिया है, इसमें किस तरह आप काम करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं और कहाँ कहाँ से वो आए हुए स्टूडेंट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस जामिया का नाम है जामिया बनोरिया आलमिया, और मैं इस इदारे का प्रिंसिपल भी हूँ और सरपरस्त भी हूँ। और इस इदारे के अंदर 5000 तलबा हॉस्टल के अंदर रहते हैं और 1000 लड़कियां भी रहती हैं, वो अलग है 5000 के अलावा। तकरीबन 6000 अफराद रहते हैं। और इस इदारे के अंदर 48 ममालिक के गैर मुल्की तलबा भी हैं, जो अमेरिका, फ़्रांस, बरतानिया, कनाडा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और तमाम ममालिक के। इस इदारे के अंदर तकरीबन मंथली ख़र्च जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। इनमें जो मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं तलबा, उनको हम ज़कात में खाना खिलाते हैं। जो तलबा अपने पैसों से ख़र्च करना चाहें उनके लिए अलग किचन है। इसी तरीके से यहाँ अंदर ही एक रेस्टोरेंट भी है, अंदर ही सुपर मार्केट भी है, और जो रेस्टोरेंट से खाना चाहे उनके लिए रेस्टोरेंट का भी इंतज़ाम है। तो पूरा निज़ाम जो है इस इदारे के अंदर मौजूद है। सिक्योरिटी का निज़ाम हो, क्लिनिक है, डॉक्टर है, एम्बुलेंस हैं। एक आप समझ लें एक छोटा सा शहर है जो आबाद है। इस इदारे के अंदर दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें हैं। मैट्रिक है, इंटर है, बनोरिया कॉलेज है, और अनकरीब इंशाअल्लाह आप खुशी सुनेंगे कि मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी भी कायम हो रही है, जो हायर एजुकेशन को हमने अपने जितने ज़रूरियात थे उनके पूरे करके उनको देनी है, और उनकी टीम आके चेक भी कर चुकी है। ठीक है। क्या आप दुनियावी तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं? क्या क्या आप उसके अंदर सब्जेक्ट्स ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट? जो आम स्कूलों में होते हैं, मैट्रिक के अंदर होते हैं, इंटर में होते हैं। बनोरिया कॉलेज है, तो अभी इस साल जो है बीए की जो इम्तिहान हुआ उसका जो मरकज़ बना है, इम्तिहानी मरकज़, वो जामिया बनोरिया आलमिया ही था। तो हमने मदारिस के अंदर जो ये धब्बा लगाया जाता है और ये बात की जाती है कि मदारिस दुनियावी तालीम के मुखालिफ हैं, हम मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि हम कहते हैं इस ज़माने की ज़रूरत होना चाहिए। क्यों ना हो ऐसा, एक आलिम भी हो, मुफ्ती भी हो, चीफ जस्टिस भी हो, एक आलिम भी हो और मुफ्ती हो और डॉक्टर भी हो, एक आलिम भी हो और मुफ्ती भी हो और वकील भी हो। हमारे माशरे के अंदर एक ऐसा माशरा पैदा किया गया कि 2 तबके बना दिए गए। एक तबका वो है जो मिस्टर कहलाता है, दूसरा तबका मुल्ला। इन दोनों को दूर रखा गया। मिस्टर का काम है हुकूमत करना, वज़ीर बनना, और मुल्ला का काम है मस्जिद के मिंबर व महराब को संभालना। हमने इस तासुर को दूर करने के लिए दोनों को मिला दिया है। क्यों ना हो कि एक मुफ्ती जो है वो हाई कोर्ट का जज बने, वकील बने। तो इस सिलसिले में हमने काम शुरू किया, लेकिन हमारे साथ वसाइल की कमी है। आम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के अंदर तो हुकूमत खर्च देती है, हमारे यहाँ पूरा मेयार है चंदे के ऊपर। हमें हुकूमत कोई मदद नहीं करती। ज़ाहिर है चंदे पर मेयार होता है, और फिर 5000 तलबा को खाना भी खिलाना है, उनकी सहूलियात भी हैं, फिर हम बिजली, पानी, गैस, उन तमाम का बिल भी अदा करते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई मराहत नहीं है किसी किस्म की भी। जब नहीं है तो अपने वसाइल से हम कर रहे हैं, तो वो स्पीड नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि माली वसाइल का बहुत बड़ा दखल है। अच्छा, इसमें फिर ये तो आपने बताया कि आप चंदा करते हैं, चंदे से मैनेज करते हैं। ये बताइए कि चंदे के अलावा कुछ सोर्सेज हैं आपकी, बाहर से कोई आपकी फंडिंग आती है, कोई इस तरह सिलसिला है? चंदे के अलावा हमारा रेस्टोरेंट है, वो आम लोगों के लिए भी है, उसकी कुछ आमदनी है।
کچھ ہماری دکانیں ہیں، کچھ شاپ ہیں، تو اس کی بھی آمدنی ہے، لیکن وہ آمدنی سب ملا کر 10 15 20 لاکھ تک بنتی ہے، لیکن خرچ بہت زیادہ ہے۔ آپ نے بتایا 1 کروڑ کا خرچ ہے، تو پھر کیسے مینج کریں؟ اس کا یہی ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر، خصوصاً کراچی کے اندر، ایسے لوگ موجود ہیں جو ادارے پر اعتماد کرتے ہیں، خود آ کر لے کے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم جیب کے بغل کے اندر رسید لیں اور روڈوں پر پھر رہے ہیں اور دکانوں پہ مانگ رہے ہوں کہ چندہ دے دو۔ اس ادارے کا ایک پوری دنیا میں مقام ہے۔ اس وقت امریکہ کے اندر 20 ادارے ہیں جو اس جامعہ بنوریا کے نام سے چل رہے ہیں، جو ہمارے لڑکے فارغ ہوئے وہاں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ چلے جائیں فرانس میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، اور تھائی لینڈ کی جتنی مساجد ہیں تقریباً اس میں امام آپ کو بنوریا کے ملیں گے، ملیشیا میں ملیں گے، انڈونیشیا میں ملیں گے۔ تو الحمدللہ پوری دنیا میں ایک جال بچھا ہوا ہے اور کام ہو رہا ہے۔ اور ایک بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مدارس کو باہر سے فنڈ آتا ہے۔ یہ ادارہ پاکستان کے اداروں میں بہت بڑا ادارہ ہے۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ کسی باہر کی حکومت نے کوئی فنڈ مدارس کو دیا ہو تو جو سزا چاہیں مقرر کرنے ہم تیار ہیں۔ تو مدارس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ ان کو سعودی عرب سے اور فلاں جگہ سے مدد آتی ہے۔ آپ جنرلائز نہ کریں نا سر، آپ تو اپنے ادارے کی میں اپنے بارے میں کروں گا، مجھے پورے پاکستان کے مدرسوں کی تو میں بات کر بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں ہر ادارے میں نہیں گیا۔ میں اب اسی سوال پہ آ رہا ہوں کہ کیا فرق ہے سر؟ آپ نے تو ظاہر ہے کہ اگر اس کو یونیورسٹی کا نام دے دیا ہے، جامعہ کا نام دے دیا ہے، تو پھر اس کا وہ سطح تو نہیں رہی جو ایک عام مدرسے کی ہوتی ہے۔ مدرسے میں اور آپ کے اس تعلیمی ادارے میں کیا فرق ہے؟ مدارس کا جو نصاب تعلیم ہے وہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا کی تعلیم بھی رکھی ہے۔ چونکہ مدارس کے اندر عام جو اصلی اسکول ہیں ان میں آدھا دن پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد چھٹی ہوتی ہے۔ یہاں طلبہ 24 گھنٹے کے ہیں، تو 24 گھنٹے کے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلیمی ماحول بنانا بہت آسان ہوتا ہے دونوں کو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چھٹی نہیں ہے، نہ اقبال ڈے کی ہے، نہ قائد اعظم ڈے کی ہے، نہ کسی اور ڈے کی چھٹیاں ہیں۔ بس ہمارے یہاں چھٹی ہے تو عید الفطر کی ہے یا عید الاضحیٰ کی ہے یا جمعے کی چھٹی ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری جتنی چھٹیاں ہیں اس کو ہم نہیں کرتے۔ دوسری بات جو شہری ہے وہاں یونینیں ہیں، آپس میں لڑتی ہیں، طلبہ بھی لڑتے ہیں آپس میں۔ آپ کو معلوم ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر کیا ہوتا ہے، یہاں پر 5000 طلبہ رہتے ہیں، کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی طالب علم نے کسی طالب علم کو ایک تھپڑ مارا ہو۔ ہمارے یہاں اگر کسی کو یہ شکایت ہے کہ کھانے کے اندر خرابی ہے، 5 طالب علم ایک ساتھ آ کر اگر شکایت کریں تو ان 5 کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس میں شکایت کرنی ہے، ایک شکایت کا دفتر بنا ہوا ہے، آپ بتائیں کہ جی آج نمک زیادہ تھا، آج یہ تھا، تو اس کو دور کیا جائے۔ 6000 اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں 1000 لڑکیاں بھی ہیں، کتنے اساتذہ ہیں آپ؟ تقریباً 300 کے اوپر ہے۔ 300 کے اوپر جو تھوڑے بہت زیادہ ہیں۔ ان کو جو آپ جو ان کی سیلریز دیتے ہیں وہ اس کی سطح کیا ہے عام یونیورسٹیز کے مقابلے میں؟ عام یونیورسٹی کے مقابلے میں تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ ہم نے اور سہولتیں بہت دی ہوئی ہیں، مکان دیے ہوئے ہیں جو یونیورسٹیاں نہیں دیتی ہیں عام طور پہ، کالج نہیں دیتے، اسکول تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے ایکڑ پہ محیط ہے آپ کا یہ؟ یہ 12 ایکڑ۔ 12 ایکڑ۔ تو اب یہ بتائیے آپ مجھے کہ 12 ایکڑ پر آپ کی یونیورسٹی چل رہی ہے، اسٹوڈنٹس اس میں 6000 کے قریب ہیں، اس میں آپ کے ظاہر کے اخراجات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ اس میں جو بنیادی چیز نصاب کے حوالے سے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جو مدرسوں کا نصاب ہے خاص طور سے جو آپ حفظ کراتے ہیں اور بھی بہت سارے آپ اس دینی اعتبار سے کام کراتے ہیں، وہ کیا ہے آپ کا نصاب؟ دیکھیں مدارس کے نصاب تعلیم کے بارے میں جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس میں دہشت گردی کی تعلیم ہے، اس میں فلاں ہے۔ مدارس تو کئی 100 سال سے آباد ہے۔ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ تو مرحوم ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوئے ہیں کہ ایک جنرل نے جو ہے وہ مجاہد بنایا تھا اور لے گئے تھے کہ بھئی چلو ٹریننگ لو اور افغانستان میں جاؤ۔ دوسرا جنرل آیا، اس نے یو ٹرن لیا، اس نے کہہ دیا کہ تمام دہشت گرد ہیں۔ تو دہشت گرد بنانے والے بھی جنرل ہیں
اور مجاہد بنانے والے بھی جنرل ہیں. اور اس میں صرف مدارس کے طلباء نہیں گئے ہیں، اس میں یونیورسٹی کے، کالج کے. اور مدارس پر جو یہ الزام ہے کہ وہ دہشت گرد، تو اگر آپ معاذرہ کریں تو اصلی مدارس میں زیادہ دہشت گردی ہے. کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اصلی مدارس میں کیسے دہشت گردی زیادہ ہے؟ کراچی یونیورسٹی میں آپ بار بار سنتے ہیں کہ طلباء کی یونینوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کی. وہ تو باہمی تصالح ہے نا سر. ایک بات. دوسری بات صفورہ کوٹ کا واقعہ. ٹھیک ہے، یہ کراچی اس میں پڑھے لکھے لوگ تھے. اچھا ایک اور پوری بات کر لیتے ہیں. صفورہ کوٹ کا واقعہ، مہران بیس کا واقعہ، JHQ کا واقعہ، یہ جتنے بڑے بڑے واقعات ہیں اس میں مدارس ملوث نہیں ہیں. یہ اصلی ادارے ملوث ہیں اور حکومت کے سامنے ساری چیزیں. اور ہم یہ کہتے ہیں اگر مدارس میں کہیں دہشت گردی ہے تو میں آپ کے ذریعے آپ کے توسط سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان مدارس کی نشاندہی کی جائے اور حکومت ان کو پکڑے. اور آپ کے بیانات میں حکومت کے تضاد ہیں. مثال کے طور پر وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ 10% دہشت گرد ہیں، کوئی کہتا ہے 50% ہیں، کوئی کہتا ہے 60% ہیں. اور میں ایک بات بتا دوں، میری 30 سالہ تاریخ میں کبھی ارباب حکومت میں سے کسی نے آ کر ہمارا مدارس کے نظام تعلیم کو دیکھا تک نہیں. جو اب باتیں کر رہے ہیں ان سے یہ تو کہیں کہ مدارس میں چلیں، جیسے آپ آئے ہیں آ کر دیکھیں کہ مدارس میں ایک بات کہتا ہوں آپ کے توسط سے، مدارس میں ہمیں دہشت گرد ہیں جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اور اس کے 1 سال بعد ہم سے لیں کہ ہم اس کو انسان بنا کر دیں. اچھا نہیں، اس تو میں مدارس میں دہشت گردی بنائی جاتی ہے. اس میں جو کوشچن ریز ہوتا ہے، جو کیا جاتا ہے اور آپ پر اعتراض کیا جاتا ہے مدارس پہ خاص طور سے، میں آپ کی تو یونیورسٹی ہے، اس میں تو بیلنسڈ آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں، میں دوسرے مدارس کی بات کر رہا ہوں. جو اصل اس پہ اعتراض آتا ہے وہ یہ کہ اس کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ دینی تعلیم ہے اور کسی ایک فرقے کی تعلیم اس میں دی جا رہی ہوگی. تو کسی ایک فرقے کی جب تعلیم دی جاتی ہے تو دوسرے فرقے اس کے لیے، اس طالب علم کے لیے وہ جو ناقابل قبول ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مدارس کے عام طور سے جو باتھ روم ہیں وہاں پر بہت ایسی واہیات چیزیں لکھی ہوتی ہیں، واہیات جملے، نعرے لکھے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، فرقہ واریت نہیں پڑھائی جاتی. مسلکاً دیکھیں 2 مسلک ہیں، ایک سنی اور شیعہ. شیعہ حضرات اپنا مسلک پڑھاتے ہیں، سنی اپنا. باقی رہا دیوبندی اور بریلوی، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ تو معمولی مسئلہ ہے کہ انہوں نے یا رسول اللہ پڑھ لیا، انہوں نے نہیں پڑھا، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. دراصل 2 مسلک ہیں، شیعہ اور سنی پاکستان. شیعہ حضرات اپنا مسلک پڑھاتے ہیں اور سنی اپنا پڑھاتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ شیعہ حضرات پڑھاتے ہیں، ان کا مسلک جب پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ تو وہ اپنے مسلک کے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے دوسروں کو غلط سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ پھر دوسرے مسلک کے خلاف جو ہے مسالے کے خلاف نعرے لکھتے ہیں باتھ روموں میں اور دیواروں پر. اس پہ کیا کہیں گے آپ سر؟ میری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنا مسلک پڑھا رہا ہے، کہتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسرے کا عقیدہ چھیڑو مت. اگر ہم اپنا مسلک پڑھاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دوسرا غلط ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں. لیکن ہم چونکہ اس مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ کو وہ چیزیں بتلا رہے ہیں. شیعہ حضرات ہیں وہ، یہ فرقہ واریت جو پھیلی ہے، یہ فرقہ واریت حکومت پھیلاتی ہے. حکومت، وہ مصنفین جنہوں نے شیعہ سنی کو کافر قرار دیا ہے اور کتابیں بازار میں مل رہی ہیں، 1000 مرتبہ میں نے کہا کہ ان مصنفین کو گرفتار کیا جائے جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں اور اپنے اداروں کے اندر ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے قوم آپس میں لڑے. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، ان کو سزا دی جائے. باقی رہا، آپ دیکھیں ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. ایک ماحول یہ کہ ایک آدمی ڈاکٹر بناتا ہے، اب آپ اس کو کہیں کہ اس یونیورسٹی والے انجینئر کو نہیں بنا رہے. انجینئر والوں کو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ پائلٹ کیوں نہیں بنا رہے؟ بھائی ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے، ایک اپنی سوچ کے مطابق بنایا ہے، اس سوچ کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن ہم دوسرے کی نفی نہیں کرتے. اب یہاں پر جب دنیاوی اداروں کے اندر مختلف شعبوں کے مختلف کام ہو رہے ہیں، تو اگر دینی شعبوں کے اندر ایک مسلک پر کام ہو اور دوسروں کو خلاف نہ کیا جائے، کوئی حرج نہیں. باقی رہا نصاب تعلیم، نصاب تعلیم پر آج تک کسی نے غور ہی نہیں کیا.
نصاب تعلیم میں کہیں یہ نہیں ہو ہے کہ شیعہ سنی کو کافر کہہ رہا ہے یا سنی شیعہ کو کافر. یہ شیعہ اور سنی کو کافر کہنے والے وہ ممبر و محراب اور خطیب ہیں جو عالم نہیں ہیں، جو دین سے واقف نہیں، پگڑی باندھ لی، ٹوپی پہن لی، اپنی دکان چلانے کے لیے ایک دوسروں کو جیسے لڑاتے ہیں، تو دو کتوں کو یا بلوں کو لڑانے کے لیے ان کو کہہ دیا. ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. دیکھا جائے تو شیعہ سنی آپ سعودی عرب کے اندر بھی دیکھیں کہ ایک امام حرم کے پیچھے شیعہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سنی بھی پڑھ رہے ہیں، شافعی بھی پڑھ رہے ہیں، مالکی بھی پڑھ رہے ہیں، حنبلی بھی پڑھ رہے ہیں. اور یہ زیادہ اختلاف جو بڑا ہے وہ ایرانی انقلاب کے بعد بڑا ہے. اس سے پہلے تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. آپ کے پڑوس میں شیعہ بھی رہتا تھا، سنی بھی رہتا تھا، لیکن وہ اختلاف بڑھایا گیا ہے اور اس میں ہماری ریاست کا قصور ہے. ریاست اگر چاہے کہ ایسا ذاکر، ایسا عالم کہ جو فرقہ والیت پھیلا رہا ہے، اس کو اگر سخت ترین سزا دی جائے اور اس پر کیس چلایا جائے، عدلیہ میں مقدمہ. اس وقت میں آپ کو لے چلتا ہوں بازار کے اندر جہاں پر کتابیں بک رہی ہیں، ہزاروں کتابیں ایسی ہیں کہ شیعہ سنی کو کافر کہہ رہے ہیں، سنی شیعہ کو کافر کہہ رہے ہیں. جب ہمارا نوجوان ان کتابوں کو پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کے جذبات ابھرتے ہیں اور وہ اس میں جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ان مدارس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جس کو کہیں ایران سے فنڈنگ آ رہی ہے، کہیں سعودی عرب سے فنڈنگ آ رہی ہے، کہیں قطر سے فنڈنگ آ رہی ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مدارس کو فنڈنگ حکومت کی توسط سے بینک کے ذریعے آ رہی ہے اس کا تو ریکارڈ ہوگا، لیکن اگر جو فنڈنگ بغیر چھپکے سے آ رہی ہے، غلط طریقے سے آ رہی ہے، ارباب حکومت کا کام یہ ہے کہ ان مدارس کو پکڑیں، ان کو بند کریں کہ بھئی آپ کو فنڈ لینا منع نہیں ہے، لیکن آپ فنڈ لیں اس طریقے سے جو حکومت کی نظر سے گزرتے ہوئے جائے کہ اس ادارے میں اس طرح فنڈ آ رہا ہے. آپ بغیر منی لانڈرنگ کر کے لیں گے تو یہ بالکل غلط ہے، شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے، ہمارے ملک کا بھی نقصان ہے. لہذا اس صورت میں یہ تمام کام جو ہے نا حکومت کے ہیں کہ حکومت کو کرنا. جو اشارہ آپ نے کیا کہ انقلاب ایران کے بعد یہ دہشت گردی یا اس طرح فرقہ واریت میں اس لیے کہ وہ اس میں میرا کوشچن سر، سوال میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریاست کو آپ نے ذمہ دار قرار دیا ہے کہ ریاست اس کی ذمہ دار ہے، اور ریاست کہیں آنکھ بچا رہی ہو اس فنڈنگ سے کہ آ رہی ہے تو آنے دو اور ہمیں بھی کچھ اس سے فائدے مل رہے ہیں، کسی کو ایران سے فائدہ مل رہا ہے، کسی کو سعودی عرب سے فائدہ مل رہا ہے، کسی کو قطر سے کوئی انجوائے کر رہا ہے. حکومت کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ براہ راست فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے تو کسی بھی ریاست کو دوسرے ملک کی ریاست میں مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وہ ریاست فنڈنگ کر رہی ہے تو جو لے رہے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے اور ان ریاست کو بھی کہا جائے کہ آپ ہمارے ملک کو نقصان نہ. مثال کے طور پر بلوچستان میں اب جو یہ اتنے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں ظاہری طور پر ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ رام ملوث ہے، ہندوستان ملوث ہے، ان کو پیسے دے رہا ہے. تو یہ تو انتظامیہ کا کام ہے، ہماری ایجنسیوں کا کام ہے کہ ان لوگوں پر نظر رکھیں، ان کو روکیں. اس لیے ایجنسیوں کو، میڈیا کو باتیں نہیں کرنی چاہیے، میڈیا کو دینی اداروں کو جا کر دیکھیں، جہاں اگر کوئی چیز ایسی ہے تو ان کو پکڑیں اور جہاں نہیں ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ نہ ہو تمام اداروں کو ایک ہی تھوپ دیا کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. اور میں عجیب بات کہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر طلباء بڑھ رہے ہیں کہ اس وقت 24 لاکھ جو ہمارے مسلک کے تحت جو وفاق المدارس ہے 24 لاکھ طلباء پڑھ رہے ہیں، اور 24 لاکھ طلباء پڑھ رہے ہیں، ان کے والدین نے کیا ہے. آپ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس آدمی کو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے وہ انجینئر نہیں بنائے گا، جس کو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے وہ یقیناً حافظ قرآن بنائے گا. آخر دنیا بھر سے باوجود دہشت گرد کہنے کے یہ طلباء آ رہے ہیں، مدارس میں جگہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ مدارس کی خوبیوں کو بھی ابھارا جائے، دکھایا جائے اور بتایا جائے کہ دیکھو. اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ مدارس کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی تعلیم دیں، کیا دنیاوی اداروں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے یونیورسٹی اور کالج کے اندر نازلہ قرآن پڑھائیں؟ ہمارا وزیر تعلیم مشرف کے دور میں گزرا ہے، وہ کہتا ہے قرآن کے 40 پارے. ملک کا وزیر داخلہ رحمان ملک وہ یہ کہ سورہ اخلاص اس کو نہیں آتی. اعتزاز احسن سینیٹر ہے، قل هو اللہ نہیں پڑھ سکا. تو ان کو بھی تو سوچنا چاہیے. ہمیں تو کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم لیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے اداروں کے اندر
دینی تعلیم ملے. میں آج آپ کے توسط سے پیشکش کرتا ہوں, میں 50 علماء دینے کو تیار ہوں کراچی یونیورسٹی کے, اور کراچی یونیورسٹی اپنے استاد ہمیں دے, وہ اپنی تعلیم ہمیں دیں, ہم ان کی تعلیم دیں. ہم تو چاہتے ہیں آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو, لیکن بہت سارے طبقات ایسے ہیں وہ مدارس کو اور یونیورسٹیوں کو ملانا نہیں چاہتے. جس فکر کے آپ حامل ہیں یہ بہت پازیٹیو ہے آپ کی فکر, اور آپ کا جو انداز ہے وہ بھی بہت پازیٹیو ہے. جو جس طریقے سے آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, آپ تو اوپن پیشکش کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی جیسے اداروں کو کہ بھائی ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں, ہم باہمی تعاون سے چلا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. ایسی ہی فکر دیگر جو مدارس ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کی کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے آپ کو اوپن کیوں نہیں کرتے آڈٹ کے لیے؟ وہ اپنے آپ کو اوپن کیوں نہیں کرتے نصاب جو بھی وہ پڑھاتے ہیں اس کو دکھانے کے لیے کیوں نہیں اوپن کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اوپن نہ کرنے کی وجوہات ہیں. حکومت جب ایک ادارے کو مستقل دہشت گردی کہتی رہے گی تو ان کے نظریات کیسے بدلیں گے؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ جائیں, ان میں جا کر بات چیت کریں, ان کا نصاب تعلیم دیکھیں, ان کا نظام تعلیم دیکھیں, اور وہاں پر ارباب حکومت جائیں. میں یہاں 25 سال سے ہوں, میرے پاس آج تک کوئی وزیر جامعہ بنوریہ میں نہیں آیا. کراچی یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور اردو یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں. جامعہ بنوریہ میں جو پوری دنیا کے اندر خدمات کر رہا ہے, ہمارا ایک طالب علم جب امریکہ جاتا ہے تو امریکہ کے سفیر کو بھی ہمارے طلباء نے ایک دعوت تھی اس میں بلایا, تو لوگوں نے اس سے بلایا, تو وہاں بلایا امریکہ میں جو پاکستانی سفیر ہے اس کو بلایا, تو لوگوں نے کہا آپ نے اور ملکوں کے سفیر کیوں نہیں بلائے؟ ان لڑکوں نے کہا کہ پاکستان نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں تعلیم دی ہے, لہٰذا ہم نے پاکستانی سفیر کو بلا کر یہ اعزاز دیے. سری لنکا کے اندر میں گیا تو وہاں پر دیکھا سری لنکا والوں نے وہاں کے حکمرانوں کو بلایا ہوا تھا. میں نے پوچھا بھائی کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا کہ پاکستان کی حکومت نے احسان, یہ ایک طالب علم جو یہاں پڑھ کر جاتا ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے. ایک اور اہم سوال کہ اگر یہ سارے مدارس کا نصاب ایک ہی جیسا ہے, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اوپن ہونے کے لیے, اگر اوپن کیا جائے تو ان کے اندر سے کچھ نہیں نکلے گا, یہی شاید آپ کہنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ طالبان, یہ لشکر جھنگوی, یہ سپہ صحابہ اور اس طرح کے گروپس اور جو خودکش حملہ آور یہ کہاں سے آتے ہیں سر؟ دیکھیں بات سنیں, یہ طالبان کا مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لشکر جھنگوی کا کوئی تعلق نہیں. باقی یہ کہ ان میں داڑھی والے اگر داڑھی رکھ کر وہ اپنے آپ کو کہنے لگے مدرسہ, تو مدرسے کے نہیں ہو جاتے. ایک آدمی اپنے آپ کو داڑھی رکھ کر کہے کہ میں جو ہوں کسی مدرسے کا فارغ ہوں, ایسا نہیں. آپ مجھے یہ بتلائیں کہ جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں کیا سب مدرسوں کے علماء ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مدارس کو بدنام کرنے کے لیے حکومت نے ایک بنایا ہوا ہے کہ کل عدم تنظیم طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی. وہ ایک بنایا ہوا کاغذ ہے, جیسے ہوتا ہے ویسے اعلان ہو جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان ایگزسٹ ہی نہیں کرتے؟ طالبان کو ہم دیکھیں, ہمارا مسئلہ ہے ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, یہاں پڑھنے کے بعد کوئی طالب علم ڈاکو بنے, چور بنے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. جب تک وہ جامعہ بنوریہ میں ہے, اگر کسی تنظیم سے یا جہادی ہو یا سیاسی ہو یا مذہبی ہو, ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ تعلق طالب علم کا اس سے تعلق ہو, ہم 5 منٹ کے اندر اس طالب علم کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں. باقی اگر وہ ادارے سے جانے کے بعد وہ کوئی لشکر جنگی میں جائے, کوئی MQM میں جائے, کوئی نواز لیگ میں جائے, اس کا کیا ذمہ دار جامعہ بنوریہ ہوگا ہمیشہ؟ آپ یہ بتلائیں کہ کراچی یونیورسٹی ہے, وہاں پر اگر کوئی طالب علم قتل کرتا ہے فارغ ہونے کے بعد, تو کیا وہ یونیورسٹی ذمہ دار ہے؟ میں ابھی آپ کو بتاؤں, میں امریکہ میں تھا, ہارڈورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک طالب علم نے 20 طلباء کو مار دیا, وہ یونیورسٹی بند ہوئی. ذاتی طور پر وہ طالب علم قصوروار ہے. اگر وہ یونیورسٹی کو قصوروار کر لیتے تو آپ کو یونیورسٹی بند کرنی چاہیے. اگر مسئلہ یہ ہے کہ قصوروار ایک فرد ہوتا ہے, اس سے اداروں کو بدنام نہ کیا جائے. اگر مثال کے طور پر جامعہ بنوریہ کا بھی کوئی لڑکا اگر چوری میں پکڑا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اب انٹرنیشنلی اگر میں دیکھوں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ساری دنیا میں جہاں جہاں واقعات ہو رہے ہیں پاکستان سمیت, اس کا کنیکشن جو ہے وہ آخر میں آ کے سرا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے, یہ پاکستانی ہوتا ہے, افغانی ہوتا ہے, مصری ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں یہ الگ سوال کیا آپ نے, مدرسوں سے ہٹ کر سوال کیے.
یا آپ سوال کر رہے ہیں مسلمان کا؟ اسی چین میں نا سر، طالبان، دیکھیں بات کی، دیکھیں الگ ہے، طالبان، سپاہی صحابہ، لشکر سنگی یہ مدارس کی پیدا کردہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق مدارس سے نہیں. میں نے بالکل واضح کر دیا کہ یہاں کوئی تعلق نہیں. کہاں سے آئے سر یہ آپ تو تھوڑا سا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ طالبان جو پیدا ہوئے ہیں یہ ہماری حکومت کی پیداوار ہے. ہماری حکومتوں نے ان کو ٹریننگ دی، ٹریننگ دینے کے بعد جب مشرف کا دور آیا انہوں نے یو ٹرن لیا، ان کے اسلحہ سکھا دیا، ٹریننگ سکھا دی. اب ان کو فوج میں بھرتی کر لیتے تو بڑا اچھا تھا. اب ان کو اسلحہ سکھانے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا، اب وہ طالبان دہشت گرد بن گئے. آپ کو نہیں یاد سر اس ساری ٹریننگ کے پیچھے وہ جب ضیاء الحق کی دور میں ٹریننگ دی جا رہی تھی، ایک مذہبی جماعت بہت ایکٹیو تھی، آج بھی ایکٹیو ہے وہ؟ یقیناً ہوگی، مجھے سے میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں. نہیں سیاسی آدمی تو نہیں ہے، لیکن اس مذہبی جماعت کے بارے میں تو خوب جانتے ہیں نا سر آپ، ان کے سربراہوں کے بارے میں بھی خوب جانتے ہیں جو وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کہتے ہیں اور ہے بھی، لیکن وہ اس کی پشپناہی کر رہے تھے ان سارے جتنے بھی یہ تو ہماری مجاہدین فوج بھی کر رہی تھی، ہماری ایجنسیاں بھی کر رہی تھی. آپ کس کس کو قصوروار کہیں گے؟ آپ صرف مذہبی جماعت کو کیوں کہتے ہیں؟ اس دور کے اندر تو ایک ایسی ہوا چل رہی تھی، بڑی بڑی لینڈ کروزریں ملی ہوئی تھی، فجاروں ملی ہوئی تھی، لوگ جو ہے دڑا دڑ جا رہے تھے. تو اس میں صرف آپ ایک مذہبی جماعت کو نہ کہیں، اس میں ارباب حکومت بھی تھے، اس میں سب لوگ شامل تھے. باقاعدہ ٹریننگ سینٹر حکومت نے بنا کر دی کہ جاؤ اٹھا کے ٹریننگ لو. اب جب انہوں نے ٹریننگ لی ہے تو بہتر یہ تھا کہ مشرف صاحب یہ کرتے کہ جتنے لوگ جنہوں نے ٹریننگ لی ان کو فوج میں داخل کر دیتے. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، قومیت کا نعرہ، لسانیت کا نعرہ یا علیحدگی کا نعرہ مدارس اور علماء نے لگایا ہے کبھی؟ نہیں لگایا، بالکل نہیں لگایا نا. اب نہیں لگایا تو اب آپ یہ بتلائیے کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر پاکستان کے جھنڈے کو جلایا جا رہا ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ مدارس کر رہے ہیں. تو آپ سارا نزلہ جو ہے مدارس پر ڈالتے ہیں. یہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر احساس محرومی ہوتا ہے تو اس کا عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے. اس لیے صرف آپ نے ایک ہی بات کو پکڑ لیا کہ طالبان نے ذمہ داری کو، یہ بھی جھوٹ ہے. اب اس وقت بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، ہمارے کراچی کے اندر جو لسانیت، قومیت، ہمارے یہاں تو ہر قسم کے طبقے کے لڑکے پڑھتے ہیں اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ اردو ہے، پٹھان ہے، پنجابی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سربراہ ہیں جامعہ بنوریہ العالمیہ کے. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، گفتگو یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. میری بات ہو رہی ہے مفتی محمد نعیم سے، سربراہ ہیں جامعہ بنوریہ العالمیہ کے، اور بات ہو رہی ہے ہماری مدرسوں کے حوالے سے. سر ابھی گزشتہ دنوں مفتی صاحب کروڑوں کی امداد دی گئی، 30 کروڑ کی غالباً، جو عمران خان کی طرف سے ایک امداد ایک مخصوص مدرسے کو. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی مدرسے کو امداد دی جانی چاہیے یا اور بھی مدارس ہیں، اور ایک ایسے مدرسے کو جو کنٹروورشل ہے پاکستان کی بقا کے حوالے سے، اس کو امداد دی جانی چاہیے اتنی بڑی رقم؟ میں تو بہت خوش ہوں کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کسی حکومت کے عہدیدار کو ہوش آیا، اس نے مدرسوں کی مدد کی. اور اب وہ جو اکوڑا کھٹک کا ادارہ پہلے بنا ہوا تھا، طالبان کا گڑھ، وہاں آتے تھے، اب وہ یونیورسٹی بنا رہے ہیں، دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں. تو گویا کہ اگر ہمیں مدد کریں، ہمیں بھی بلڈنگ بنا کر دے دیں حکومت، تو یہ تو اچھی چیز ہے. ارباب حکومت اگر مدد کریں گے تو اس مدد کرنے کی وجہ سے نظام جو ہے اور زیادہ اچھا ہوگا. عمران خان نے اگر مدد کی ہے، عمران خان پہ اتنے اعتراضات ہو رہے ہیں، اگر وہ مدد اصلی تعلیم میں کرتا ہے، اس نے نول یونیورسٹی بنائی ہے دوسری والی، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں. اگر اس نے کسی دینی ادارے کو دی ہے، اور میں کہتا ہوں عمران خان ہمیں بھی دیں اور بنا کر دیں، ہاسپٹل بنا کر دیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے نا مفتی صاحب کہ وہ حقانی نیٹ ورک ہے، حقانی نیٹ ورک جو دنیا میں کنٹروورشل ہے، اور حقانی نیٹ ورک سے ہی طالبان اور دوسرے جو بھی آپ فرما رہے تھے کہ کہاں سے وہ جنم لے رہے ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ وہاں ایسے اداروں کے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ ان کو اون بھی کرتے ہیں. دیکھیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ سنیں، کسی بھی آدمی کو حل کرنے کے لیے اس کی ذہنی تبدیلی ضروری ہوتی. آپ یہ کہتے رہے کہ چور ہے، چور ہے، کبھی نہیں ہوں. اس چور کو کہیں کہ بھائی آپ صحیح طریقے سے کمائیں. اگر وہ حقانی نیٹ ورک ہمارے اس میں شامل ہوتا ہے،
عام اس میں یونیورسٹی اور کالج بناتا ہے اور عام اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایسے طلباء آتے ہیں جو وکیل بنے، جو جج بنے. تو عمران خان کی سوچ اچھی، عمران خان نے بڑی اچھی بات کی. تو اس نے کہا میں نے اس لیے مدد کی ہے تاکہ یہ ایک اس سے نکل کر دوسرے اس میں بھی آئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے وہ شرط لگا دے کہ بھائی میں یہ جو رقم دے رہا ہوں تمہیں یہاں پر ایک یونیورسٹی بھی بنانی ہے، دنیا کی تعلیم بھی دینی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ان کی ذہن تبدیل ہوگا. آپ کا یہ کہنا کہ یہ 30 کروڑ جو ہے وہ لگائیں گے مجاہدین پر، ظاہر بات ہے کہ عمران خان وہاں پر جس کی حکومت ہے اس نے باقاعدہ شرائط کے ساتھ ان کو دیا ہے کہ یہاں پر یہ تعمیرات ہوگی، یہاں پر یہ نصاب چلایا جائے گا. یہ انہوں نے قبول کیا تو اس نے دیا ہے. یہ شرائط ہمارے ساتھ بھی لگائے، ہم بھی لینے کو تیار ہیں. سر اب کچھ عرصے کے بعد، بس چند دنوں کے بعد عید ہے. یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایک مسئلہ عید کے موقع پر ضرور ہوتا ہے، خاص طور سے عید الفطر کے موقع پر چاند دیکھنے کا، رویت کے چاند. اور رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی کوئی اس دفعہ کوئی معاملات بھی ٹیلی ویژن پہ سب نے دیکھا کہ بہت سخت رویہ اختیار کیا انہوں نے. کسی برابر میں ان کے عالم دین بیٹھا تھا، انہوں نے ٹیلی فون کی لائن بھی کھینچ لی اور وہ ان کو سختی سے ڈانٹا بھی میڈیا کے سامنے. کیا کہتے ہیں آپ، رویت ہلال کمیٹی کو رہنا چاہیے یا چیئرمین کو بھی اپنی پوزیشن پہ رہنا چاہیے یا رویوں کے بدلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، رویت ہلال کمیٹی جو حکومت نے بنائی ہے وہ تو ہونی چاہیے. اگر نہیں بنائیں گے تو ہر آدمی چاند دیکھ کر پاکستان میں کوئی 10 عیدیں ہوں گی. حکومت نے جو ریاست جو بناتی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. باقی رہا کہ منیب الرحمان صاحب کا رویہ واقعتاً وہ صحیح نہیں تھا، ان کو اس طرح غصے میں نہیں آنا چاہیے. اور پھر ایک مدت ہوتی ہے ہر چیز کی، وہ 15 سال سے یا 20 سال سے چل رہے ہیں، تو آخر تبدیلی بھی ہونی چاہیے، کوئی دوسرا بھی آنا چاہیے. تو ایک آدمی جب ایک ہی جگہ بہت زیادہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کا دماغ بھی وہ دوسرا بن جاتا ہے. جو حکومت نے سلسلہ رکھا ہے تبدیلی کا، تبادلے کا، وہ ہونا چاہیے. کیوں آپ کے خیال میں وہ بیٹھے ہیں اتنے عرصے؟ یہ تو میں نہیں سمجھتا، یہ تو ارباب حکومت نے بٹھایا ہے تو وہی جانتے ہوں. نہیں، انہوں نے کوئی نیٹ ورک ایسا بنایا ہوگا تبھی تو نہیں، وہ ارباب حکومت جو ہے تو بدلتی رہی نا سر اس دوران. بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر حکومت کے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیا ہوگا. اب میرے جیسا آدمی ہے، مجھے تو کبھی کسی نے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کیا ایک ممبر تک نہیں بنایا. آپ سمجھتے ہیں کہ بدلا جانا چاہیے اب چیئرمین؟ میرا خیال یہ ہے کہ چیئرمین نہیں، ہر شعبے کے اندر ایک مدت تک رہ کر اس کو تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر نہیں تبدیل کریں گے تو ظاہر بات ہے جو انگریزوں نے ایک قانون بنایا ہے کہ تبادلے کا، پاکستان امریکن ایمبیسی میں 2 سال بعد سارا عملہ نیا آ جاتا ہے، 3 سال بعد، 3 سال بعد، 2 سال بعد، جو بھی ہے. تو اس طرح تبادلہ ہونا چاہیے تاکہ ایک آدمی ایک جگہ بیٹھ کر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو تبادلہ ہونا چاہیے. باقی رہا کہ یہ کہوں کہ میں چیئرمین کو تبدیل ہونا چاہیے، یہ تو حکومت کا کام ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھتی ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے. کہہ تو رہے ہیں آپ کے تبدیل ہونا چاہیے 15 نہیں، میں تو ایک عام بات کی ہے کہ بھائی کسی بھی ادارے کے اندر ہمارے چھوٹا سا ادارہ ہے، ہم بھی تبدیلی کرتے رہتے ہیں کہ آج یہ ناظم دارالاقامہ ہے، اب اس کو بدل کر ادھر لے آؤ، اس کو ناظم تعلیمات بنا دو، اس کو یہ کر دو. کیونکہ ایک ہی جگہ ایک آدمی رہتا ہے تو پھر اس کے تعلقات بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سفارشیں بھی ہوتی ہیں. بہت سا اپنے ادارے کی بات کر رہا ہوں. رویت ہلال کمیٹی میں تو کیا سفارش ہوگی، وہ تو چاندی دیکھنا ہے اس میں اور کیا کرنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہر شعبے میں تبادلے کا جو طریقہ کار ہے اس میں ہونا چاہیے. اور اگر حکومت ایسا سوچے کہ اب چیئرمین ہمیں بدلنا چاہیے تو آپ کے خیال میں کس کو نیا چیئرمین ہونا چاہیے؟ یہ حکومت کا کام. اگر مجھے پیشکش کریں گے نا تو میں تو حکومت کے کسی بھی عہدے کو لینے کو تیار نہیں ہے. اچھا، کیونکہ میں ایک اپنا ادارہ چلا رہا ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ میں چاند دیکھنے کے لیے 4 گھنٹے بیٹھوں. میرے پاس تو ہر لمحے میرا تصنیفی کام ہے، میرا ادارے کا کام ہے، میرے اور مسائل ہیں. اچھا سر، ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں بار بار اٹھتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے. اس کی تجاویز آتی ہیں، وہ مواد میں متنازع بن جاتی ہیں. ابھی ایک پنجاب میں بل تحفظ النسواں کے حوالے سے آیا، ایک قومی اسمبلی میں پیش ہوا. یہ کیا ہے سر؟ یہ بار بار یہ صدائیں آتی ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ختم کر دیا جائے. کیا کہتے ہیں آپ سر؟ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے یہ ایک سیاسی عہدہ ہے. کسی جماعت کو، حکومت کو مطمئن کرنا ہو تو یہ طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بنا دیا جائے،
1,00,000 2,00,000 روپے تنخواہ ہوگی، گاڑی ہوگی، وزیر کی سہولتیں ہوں گی، ڈپلومیٹ پاسپورٹ مل جائے گا۔ باقی اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے میں اس کا نام رکھتا ہوں پینشن خوروں کی جماعت۔ آج تک اسلامی نظریاتی کونسل نے جو کچھ مرتب کیا ہے، سفارشات جس کے کمرے بھرے گئے ہیں، کیا حکومت نے کوئی مانی ہے؟ جب ہمارے یہاں قومی اسمبلی موجود ہے، سینٹ موجود ہے، اگر اسلامی نظریاتی کونسل میں صحیح طور پہ علماء لیے جائیں اور ان کی بات بھی سنی جائے، تو ابھی اس وقت جو ہے یہ ہوتا ہے ایک صدر ایک مرتبہ سے دوبارہ وہ بن گئے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہ سیاسی ایک رشوت ہے اور وہ سیاسی طور پر چل رہی ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی فوائد زیادہ نہیں ہیں، اور یہ کہنا کہ ختم ہو جائے یہ غلط ہے، ختم نہیں ہونی چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح طور پر لوگوں کے سامنے اسلامی رخ پیش کر سکے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہونی چاہیے، جو بنیادی نعرہ ہے مختلف۔ اچھا، حقوق نسواں بل کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا متنازع بنا، وہ پنجاب اسمبلی میں بھی آیا، پھر قومی اسمبلی میں اس سے پہلے پیش ہوا، کیا کہتے ہیں اس کے؟ حقوق نسواں بل کا میں نے مطالعہ کیا ہے، وہ تحفظ حقوق نہیں ہے بلکہ عورتوں کے حقوق چھیننے کا بل ہے، عورت کو رسوا کرنے کا بل ہے۔ اب آپ خود بتلائیے، میں اور آپ جس پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا کلچر یہ اجازت دیتا ہے کہ عورت ٹیلی فون کرے اور اس کے بعد خامند کو کڑا پہنا دیا جائے اور 3 دن کے لیے اندر کر دیا جائے، پھر وہ خامند دوبارہ گھر میں آئے۔ پھر ہمارے امریکہ اور یورپ کا کلچر کیا، عورت بھی کماتی ہے، مرد بھی کماتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مرد کماتا ہے، اب آپ اس کو 3 دن کے لیے اندر کر دیں گے، غریب آدمی ہے، 3 دن بچے کیا کھائیں گے؟ اور پھر یہ کہ ہمارا کلچر میں ایک مرتبہ ہمارے کلچر میں اگر کسی مرد کو پولیس میں پکڑوا دیا جائے یا اس کے کڑا لگا دیا جائے، پھر یہ امید کی جائے کہ وہ دوبارہ اپنے گھر کو چلائے گا، وہ نہیں چلائے گا۔ اس سے طلاق کا ریشو بڑھے گا اور اس سے نقصانات ہوں گے۔ اس کے بجائے یہ ہوتا کہ عورت اور مرد کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہوتا تو ان کے لیے کوئی ایسی جرگہ بنایا جاتا، عدالت بنائی جاتی، دونوں کو سن کے ان میں آپس میں ملاپ کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کو کہا ہے کہ وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہے۔ جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے اس سے صلح نہیں ہوگی۔ یہ تو یورپ اور امریکہ کا لایا ہوا بل تھا، اس کو یہاں لا دی۔ وہ شوہر جو تشدد کرتے ہیں اپنی بیوی، اس کے لیے قانون ہے، اس کے بارے میں کیا، کیسے شوہر کیا کوئی بھی دنیا میں کسی پر تشدد کرے گا اس کے لیے قوانین موجود ہیں، اس کے مطابق سزا دی جائے۔ تو پھر جانا تو وہیں پولیس کے پاس، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک شوہر تشدد کرتا ہے تو شوہر ہو یا کوئی اور ہو، تشدد کے جو قوانین ہیں اس پر لگیں گے۔ الگ سے ایک عورت کو قانون بنا کر دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو جری کر دینا ہے اس بات پر کہ یہ ٹیلی فون اٹھاؤ، جیسے امریکہ میں ہوتا ہے 911 ملاؤ اور اپنی بناؤ۔ میں تو امریکہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، رات کے 2 بجے کا وقت تھا، تو وہاں پر ایک صاحب جو ہے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ میں نے کہا 2 بجے کیوں کھٹکھٹا؟ انہوں نے کہا میں 23 سال سے اس عورت کے ساتھ رہ رہا ہوں، اچانک کیا ذہن میں آیا، اس نے 911 فون کیا، بولا اس کو نکال دو۔ پولیس آ گئی، مجھے نکال دیا، بولا اتنے نہیں، اور میں بغیر چپلوں کے آیا ہوں، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، نہ قمیض پہن سکا، تو مجھے مسجد نظر آئی، میں یہاں آ گیا۔ وہاں پر تو عورتوں کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے عورت کی آزادی کے نام پر۔ وہ کون سی آزادی ہے؟ بیچاری بچے بھی جنیں، وہ کمائے بھی، گھر کا آدھا کرایہ مرد دے آدھے عورت دے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ مرد کے ذمہ ہے تمام بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، اور ان کا قانون کیا کہتا ہے؟ ہر چیز کے اندر آدھا آدھا، پارٹنرشپ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کے کلچر میں تو چل سکتا ہے، ہمارا کلچر اس قوم اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر ہمارے کلچر میں یہ چیز آ گئی کہ عورت ٹیلی فون کر کے کرتے رہے، تو میں اور آپ بھی کسی دن جو ہے کڑا پہنے ہوئے، تھوڑی بہت تو لڑائی ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت غصے بھی ہو جاتے ہیں۔ تشدد کے لیے جو تشدد نہیں، سر میرا سوال سن لیجیے، جو گنجائش نکالی جاتی ہے کہ ایک تھپڑ مار سکتے ہیں اور منہ پہ نہیں مار سکتے، سر پہ مار سکتے ہیں، یہ پھر کیا ہے؟ یہ دیکھیں فضول بات ہے نا، اس کو کیا ناپ تول کرنے کے لیے کوئی آدمی رکھیں گے؟ کبھی 1 مارا ہے 2 مارا، تو ہمارے گھر کے اندر ایک جج رکھیں جو دیکھے کہ 1 مارا ہے یا 2 مارا ہے، تو ہر گھر کے اندر ایک جج رکھیں آپ، اور فیصلہ کریں نہیں یہ تشدد نہیں ہے کیونکہ آپ نے 1 مارا ہے، اس کو کہیں تشدد ہے کہ آپ نے 2 مارے۔ بھائی کن چکروں میں الجھا رہے ہو؟ ہمارے کو ہمارے گھر چلانے دو صحیح طریقے سے، آپ بھی بہترین چلائیں، میں بھی چلاؤں، زیادہ اچھا۔ اچھا،
اچھا آگے بڑھتے ہیں سر. یہ بتائیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے میں نے آپ سے پوچھ لیا سر. بار بار ایک مسئلہ پاکستان میں اٹھتا ہے کہ جو مولانا حضرات ہیں, جو مذہبی طبقہ ہے, وہ خلاف ہے بہت ساری چیزوں کے, ترقی کے خلاف ہے, ملک میں ہونے والی ترقی کے خلاف ہے, وہ قدامت پرست ہے طبقہ. یہ تاثر صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں قدامت پرست تو آپ بھی ہیں, ساری زندگی آپ منہ سے کھا رہے ہیں. ساری باتیں مجھ پہ نہ رکھیں, میں سوال کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں, میں اپنے بارے میں میں بھی قدامت پرست ہوں. 60 سال سے کھانا جو ہے منہ سے ہی کھا رہا ہوں, کان سے کیوں نہیں کھا رہا؟ بھئی بعض چیزیں ایسی ہیں جو قدامت پرستی اچھی ہوتی ہیں, اب بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں جدت اچھی چیز ہے. اب آپ کہیں کہ ماں باپ کی اتباع کرنا, ماں باپ کا خیال کرنا یہ قدامت پرستی ہے. اب یہ کہ ماں باپ کو روزانہ 2 جوتے مارے جائیں, بھائی قدامت. اس میں مثال دے دوں نا سر آپ کو. ایک مسئلہ جیسے ٹیلی ویژن پہ آنے کا تھا کہ ابھی بھی بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ نہیں آؤں گا, میں تصویر نہیں بنواؤں گا. ابھی میں گزشتہ دنوں بنوریائی ٹاؤن کے ایک جو آپ کا وہاں ہے گرو مندر کے پاس, وہاں ایک مولانا صاحب کا انٹرویو کرنے گیا. انہوں نے کہا بھائی میں تو اپنا انٹرویو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے نہیں دے سکتا, آپ میری وائس ریکارڈ کر لیجئے. تو یہ سر یہ ایک تضاد تو ہے نا کہ آپ ماشاءاللہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں, آپ کا تو ایک ٹی وی چینل بھی چل رہا ہے ویب پر, اور دوسرا آدمی آپ ہی کے مسلک کا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں نہیں دے سکتا ہوں. یہ بات تو آپ کراچی یونیورسٹی میں چلے جائیں, ایک ماسٹر کہے گا, ایک کہے گا کہ میں انٹرویو دیتا ہوں, دوسرا نہیں کہے گا. صلاحیت بھی ہونی چاہیے انٹرویو دینے کی. بعض مرتبہ وہ بچنے کے لیے بہانہ کر دیتا ہے تصویر کا. بھائی جب علماء نے اجازت دے دی, علماء تصویروں میں آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب بنوری ٹاؤن میں اگر کوئی کہہ رہا ہے تو میں تو بتا دوں گا آپ کو, بنوری ٹاؤن کی جا کر دیکھیں کتنی تصویریں وہاں کے ادارے کی, ادارے والوں کی وہاں کے محتمم ہیں. سر وہ میں جن کی میں بات کر رہا ہوں, میں نام نہیں لے رہا, وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں. میں سمجھ گیا کون ہے. ٹیلی ویژن پہ وہ آتے ہیں بعض آپ تو آتے بھی ہیں, پھر منع بھی کیا, منع بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس وقت وہ بنا کے فوٹیج لے جاتے ہیں, لیکن مجھے بھی نہیں پتہ چلتا. وہ امداد اللہ صاحب ہیں, اور وہ جمعیت, میں اس لیے میں جانتا ہوں جمعیت علماء اسلام کے رکن ہے, اور جمعیت کے لیے اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو وہ اس کے ہوئے ہیں, ان کی قومی اسمبلی کے لیے نامزد بھی ہوئے تھے وہ, لیکن وہ جیت نہیں سکے. تو میرا مقصد کہنے کا ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, اس کو آپ مدارس یا علماء پر نہ لگائیں. انہوں نے کلیم کیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو دینی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, اس شرعی طور پہ حرام ہے فوٹو بنانا. اس کو کیا کہیں گے سر؟ میں بتاؤں, آپ کی بات کو صحیح مانوں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے ہی میرے ساتھ بیٹھ کر 85 انٹرویو دیے. اب آپ بولیں میں کیا کہوں؟ اب اگر آپ کہیں تو میں پھر کل بلا لوں گا. نہیں سر, وہ تو ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. تو پھر یہ تو میرا خیال یہ کہ تضادات جو ہے نا غلط ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میرا نظریہ کیا ہے, میں تضادات کا قائل ہوں. جو بات ہے کھل کر کرو, نہیں کرنا تو نہیں کرو, کرنا ہے تو کرو. یہ جو ہے نا ڈبل پالیسی, ادھر ادھر, یہ چیزیں کامیاب نہیں. میں نے جب بھی کوئی موقف ٹی وی پر اختیار کیا, بالکل واضح کیا, اور اس میں کوئی تردد نہیں کیا, اور اللہ کے فضل سے جو حقیقت ہے وہ میں واضح کر دیتا ہوں. باقی ٹی وی والے کاٹتے بھی ہیں, ہضم بھی کر جاتے ہیں, وہ ان کا اپنا معاملہ. ترکی کا پاکستان سے مطالبہ ہے, خاص طور سے یہ جو بغاوت ہوئی فوجی, ناکام فوجی بغاوت, اس کے بعد کہ وہ ایک مخصوص جو مدرسے ہیں ترکی کے ایک صاحب چلا رہے ہیں پاکستان میں, نام نہیں لے رہا میں, تو ان مدرسوں کو بند کیا جائے, اور فوری طور پہ بند کیا جائے. مطالبہ کیا ترکی نے پاکستان سے, ترکی کی حکومت نے, طیب اردگان کی حکومت نے پاکستان کی حکومت سے. کیا پڑھایا جا رہا ہے سر ان مدرسوں میں, آپ کی نالج میں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے سیاسی سوال ہے, اور میں سیاست سے تعلق نہیں رکھتا. نمبر 1 جواب, اس لیے کہ آپ مجھے کہیں اردگان نے کیا کیا, نواز شریف نے کیا کیا, یہ ان کے آپس کے مسائل, جس سے میرا کوئی تعلق نہیں. آپ میرے ساتھ مدارس کے متعلق پوچھ رہے تھے, میں صحیح چل مدارس ہی کی بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ انہوں نے ترکی نے منع کیا ہے, تو ظاہر ہے ترکی کے تعلقات پاکستان سے اچھے ہیں. کسی معاملے کے اندر پاکستان بھی ان سے کوئی مطالبہ کرتا ہوگا, تو آپس میں. اب مجھے کیا معلوم, مجھے نہیں معلوم, میں نے تو ابھی اخبار میں پڑھا ہے کہ ان کا کوئی تعلیمی ادارہ ہے, چلتا ہے. میرے کو پہلے پتہ بھی نہیں تھا, نہ میں نے ان کو دیکھا ہے. لہٰذا یہ حکومتوں کی باتیں ہیں, وہ خود آپس میں طے کریں, اس میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا سر, پاکستان کے اوپر بار بار اس طرح کی پابندی سعودی عرب کی طرف سے لگا دی جاتی ہے کہ بھائی ہم آپ کو عمرے کا ویزا نہیں دیں گے, اور یہاں سے جا کے بیگرنگ بھی کرتے ہیں لوگ عمرے کی ویزوں پر. اور یہ خاص طور سے عید الفطر کے موقع پر, یہ رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ
بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ویزا لیتے ہیں عمرے کا, وہاں جا کے 15-20 دن بھیک مانگتے ہیں اور وہ پیسے جمع کر کے آ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں سر اس پہ آپ؟ دیکھیں, بھیک مانگنا تو پاکستانی ہوئے کسی, لیکن یہ پاکستانی صرف نہیں, اس سے زیادہ میں نے جو دیکھے ہیں وہاں بھیک مانگتے ہوئے, وہ کالے ہیں, افریقن ہیں, مصر کے ہیں, دوسرے علاقوں کے بھی لوگ آتے ہیں. تو یہ پاکستانی نہیں بھیک مانگنے والے, بلکہ مجھے بھیک مانگنے والے پاکستانی کم ہی نظر آئے, زیادہ تر دوسرے نظر آئے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ سعودی حکومت بھی صرف پاکستانیوں کو نہیں کہتی ہوگی. میں جو روزانہ دیکھتا تھا بھر بھر کے گاڑیاں لے جاتے تھے, اس میں ہر قوم کے لوگ ہوتے تھے. اچھا, حج کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان ساری دنیا میں, لیکن یہ حج سے 6 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے اتنی بڑی رقم لے لیتے ہیں, حکومت لے لیتی ہے اور اس کے بعد اس پہ سود کھاتے ہیں. یہ اس پر کیا کہتے ہیں سر آپ؟ اس میں کیا کہوں گا, آپ سے پوچھتا ہوں کہ سود جائز ہے؟ نہیں, میں تو مطلب کہنے کا ہے کہ ایک چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے, وہ حلال ہو نہیں سکتی. حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب وہ 6 مہینے پہلے رہ کر بینکوں میں دے کر سود کھاتے ہیں, تو ہماری تو پوری حکومت نواز شریف کی سود خوروں کے اندر سب سے آگے ہے. دنیا کی حکومتوں میں سب سے زیادہ اگر سود لیا ہے تو یہ موجودہ حکومت نے لیا ہے. لہٰذا اب کس کو روئیں گے آپ؟ نہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ 5-6 مہینے پیسے لے کر, اور وزارت مذہبی امور کر رہی ہوتی ہے سر, یہ کام اس کے انڈر میں ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ پیسے لے کر لوگوں سے اور اس کے اوپر یقیناً وہ سود بھی کھاتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں سر کہ کیا پاکستان کی حکومت کو اتنے پہلے سے پیسے لوگوں سے حج کے نام پہ لینے چاہیے, یا وقتاً اسی وقت وہ لے جانے سے 10 دن پہلے 15 دن پہلے اور اس کو معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل 10 دن پہلے لیے جا سکتے ہیں. یہ لیتے ہی اس لیے ہیں, ان کو لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے سود ملتا ہے, اس کو کھاتے ہیں. وزارت مذہبی امور والے کھاتے ہیں. آپ کا یہ کہنا مذہبی امور ہے, اس میں کرپشن نہیں ہے. جو ابھی بند ہے وزیر مذہبی امور پہلے دور کا کاظمی صاحب, وہ تو اسی کرپشن میں ہی بند ہے نا. تو لہٰذا مذہبی امور سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بحیثیت مفتی, بحیثیت اس ادارے کے سربراہ, اس معاملے پہ کبھی آپ نے آواز اٹھائی تھی؟ متعدد بار میں نے کہا ہے کہ بھائی اتنے پہلے لے لیتے ہیں پیسے, اور یہ غلط بات ہے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ارباب حکومت جب جو کام کرنا چاہیں ان کو میرے جیسے آدمی کیسے روک سکتا ہے؟ تو لہٰذا ایک چیز غلط ہے, اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں غلط ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب, آپ نے گفتگو کی, بہت اچھی آپ نے گفتگو کی اور ناظرین کو ہمارے بتایا بہت ساری چیزوں کے بارے میں. ناظرین, گفتگو آپ تک پہنچ گئی اور آپ فیصلہ کیجئے مفتی نعیم صاحب نے کتنے کھل کر بات کی ہے اور کتنی چیزوں سے آپ کو آگاہ کیا ہے, خاص طور سے مدارس کے حوالے سے جو کنسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں, اور آج اس جامعہ بنوریہ کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس میں کتنا فرق ہے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.